बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और प्यारे नाजरीन, सबलाइम बैठक में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। सबलाइम बैठक आप पसंद करें जनाब, आपको फ़ीडबैक मिल रहा है और आपकी बड़ी मोहब्बतें हम तक पहुंच रही है, इसीलिए हमने एक दफ़ा फिर पंडाल सजाया है और हमारे माहिरीन प्रोफेसर नासिर अली सैयद साहब तशरीफ़ लेके आए हैं, उनके साथ अज़ीज़ इजाज़ साहब तशरीफ़ फरमा हैं और आज एक और नई शख्सियत माशाल्लाह ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के एक बहुत बड़े सितारे मुश्ताक शबाब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी मोहब्बतें, ये अपने जो है तो फील्ड के माहिर हैं। तो शुरू करते हैं सबलाइम कसौटी। हमारे साथ पहले चैलेंजर जो हैं जनाब अली, इल्म व अदब का हवाला हो, मीडिया का हवाला हो, टेलीविज़न का हवाला हो या रेडियो का हवाला हो, तो अमीर अल हसन ज़ैदी साहब, इन्होंने बड़े कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं। इनके हवाले से हम फिर प्रोफेसर नासिर अली सैयद साहब से रहनुमाई लेंगे। तो देखते हैं कि वो आज क्या चैलेंज करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसी तबीयत है जी? अल्लाह का करम। सर क्या लेके आए हैं आज? ये ले लें सर। बस एक शख्सियत ज़ैदी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप जैसी एक कितनी बड़ी शख्सियत, बड़ा स्टार ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से आवाज़ की दुनिया का, आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ, हमारी बैठक में तशरीफ़ लाएँ, तो आपका बहुत ममनून है। हम सब अज़ीज़ इजाज़ साहब, शबाब साहब यहाँ बैठे हुए हैं और आपकी आवाज़ जो है तो उससे तो उसने बहुत से लोगों की तरबियत की है। आपने कोई शख्सियत अपने ज़हन में रखी है तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास तो कम ही वक्त होता है। ये शख्सियत हयात हैं? नहीं, ये शख्सियत हयात नहीं है, ये किसी मर्द की शख्सियत है। जी, एक ऐसा मर्द जो कि अब हयात हमारे दरमियान अब मौजूद नहीं है, तो इनका ताल्लुक़ क्या अदब की दुनिया से है? इल्म अदब से। इल्म अदब से उनका ताल्लुक़ है। तो क्या इल्म अदब से ताल्लुक़ है तो इसके अलावा भी उनकी कोई फील्ड थी? जैसे क्या आवाज़ की दुनिया के कोई बड़े नाम हैं, कोई बड़ा नाम है? आवाज़ तो उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन प्रोफेशनली नहीं। प्रोफेशनली नहीं। तो उनका ताल्लुक़ इल्म अदब से है और हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। तो उनकी वफ़ात को क्या 30 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है? नहीं। ओह अच्छा, उनकी वफ़ात को 30 साल से ज़्यादा का अरसा नहीं गुज़रा और वो इल्म अदब से उनका ताल्लुक़ रहा है। तो हमें शेर की दुनिया से तो ताल्लुक़ नहीं है उनका। जी है, ज़्यादातर उनका ताल्लुक़ शेर व शायरी से रहा। शेर व शायरी से है। तो आपने किसी एक ऐसे मारूफ शायर को पूछा है जो कि आपने कहा इल्म अदब से उनका ताल्लुक़ है, तो क्या वो प्रोफेशन के लिहाज से क्या कोई प्रोफेसर थे या पढ़ाते थे? पढ़ाते भी थे और दूसरी सर्विसेज भी की। दूसरी सर्विस भी थी, पढ़ाते भी थे, यानी वो उनका ये प्रोफेशन था, पढ़ाना भी उनका प्रोफेशन था। यानी एक प्रोफेसर थे, एक ऐसी प्रोफेसर जो उनका यार प्रोफेसर थे तो इल्म अदब से ताल्लुक़, और शायर भी थे। और शायर के उर्दू ज़ुबान के थे? उर्दू के शायर उर्दू ज़ुबान के थे। पेशावर से बाहर भी जाके सर्विस की उन्होंने, दूसरे शहरों में। इंटरनेशनली नोन शायर थे। सर इतना आप तफसील में बताएं। हाँ, आप हमें सिर्फ हाँ ना में जवाब दें। हाँ ना में आप जवाब देंगे तो फिर हमें भी ज़रा सहूलियत होगी। तो अगर आप एक ऐसी शख्सियत को पूछते हैं, चलिए आपकी मोहब्बत है कि आपने बता दिया कि वो जाने पहचाने शायर हैं, थोड़ी आसानी कर दी। थोड़ी हमारे लिए तो बहुत आसानी कर दी। अगर वो ऐसी शख्सियत है जो जानी पहचानी शख्सियत हैं तो वो प्रोफेशनली वो भी थे। तो क्या ये वो शख्सियत तो नहीं है जिन्होंने बाद में अकादमी अदबियात और नेशनल बुक फाउंडेशन जैसे बड़े इदारों के में भी अपनी खिदमत अंजाम दी? अच्छा, फिर तो आपने अहमद फराज को पूछा है। बिल्कुल सही जवाब। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, वाह वाह वाह। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तुम तकल्लुफ़ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। आज मेरे बड़े दोस्तों से हाथ मिलाए। अच्छा सर, ये है कि जितने भी हमारे सामीन बैठे हैं, ऑडियंस बैठे हुए हैं, तो 10 सवालों में आपने पूछ लिया जी और द क्रेडिट गोज़ टू ऑल ऑफ़ यू। बड़ा मज़ा आया और मैं भी चाहता हूँ कि इस मौके पे अहमद फराज का एक शेर जो है तो सुना दूँ, आपकी नज़र करूँ कि दिल गिरफ्ता ही सही बज़्म सजा ली जाए,
دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے، دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے، رفتہ رفتہ یہی زندہ میں بدل جاتے ہیں، اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے۔ یہ سر کیا شعر ہے، بہت زبردست۔ آپ کے احمد فراز صاحب کے بارے میں تو خیر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، صرف ہم اپنے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، جو ہماری نسل ہے یا ہم سے پہلے شباب صاحب ان دوستوں کے ساتھ، اور میرے ساتھ تو کیونکہ ان کے ایک خاص تعلق تھا، خصوصی تعلق تھا، اور اس کی وجہ رینتی کو میری دوستی اس طرح نہیں تھی کہ جس طرح بے تکلف دوست ہوتے ہیں، لیکن چونکہ میرا تعلق کمپیئرنگ کی دنیا کے ساتھ تھا، اور پھر میں یہاں خیبر پختونخوا کے کلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک زمانے تک، جب تک اعجاز قریشی صاحب یہاں چیف سیکرٹری رہے، تو میں نے یہاں BCO پروگرام کیے، تو ان میں سے ہر بار میں فراز صاحب کو ضرور، جو بھی ہمارا 2-2 3-3 مہینے کے بعد ایک پروگرام ہوتا تو ان کو ضرور شریک ہونے کی دعوت دیتا۔ تو جو بات میں کبھی نہیں بھولتا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فراز صاحب کا نمبر جو ہے وہ کہیں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں نے محسن احسان صاحب سے کہا کہ جی مجھے فراز صاحب کا نمبر چاہیے، تو انہوں نے نمبر تو انہوں نے مجھ سے لے لیں، خیریت تو ہے۔ میں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ اگلے ہفتے ایک تقریب کر رہے ہیں تو ان کی صدارت میں ہو جائے گی، تو کہنے لگا اچھا آپ بات کر لیں، لیکن وہ اگلے ہفتے اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ اگلے ہی ہفتے جو آپ بتا رہے ہیں 3 تاریخوں میں اس کو انڈیا جانا ہے، اور اس لیے لیکن آپ بات کر لیں، جیسا نہ ہو کہ ان کے پروگرام کچھ ہو اور پھر تو میں نے فراز صاحب کو کال کی، کرتا تھا، اب ہمارا یہ تعلق یہ سلسلہ جاری تھا بہت عرصے تک، ایک زمانے تک، یہ سب جانتے ہیں۔ تو فراز صاحب سے جب میں نے بات کی تو اس نے تاریخ پوچھی، تو کہنے لگا یار ان تاریخوں میں تو میں ملک میں نہیں ہوں گا۔ میں نے کہا جی یہ بات تو مجھے محسن احسان صاحب بتا چکے ہیں، یہ میرے لیے تو یہ نئی بات نہیں ہے، دیکھیے اس کے باوجود میں نے آپ کو کال کی ہے نا، کہ مطلب میں نے کہا جی مطلب یہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ آپ آ جائیں، اچھا پھر مجھے آپ 1 گھنٹہ دیں۔ تو پھر میں نے کہا جی آپ 4 گھنٹے لے لیں لیکن بار مجھے بتا دیں۔ تو واقعی 1 گھنٹے کے بعد ان کی مجھے کال بیک آئی، اس نے کہا جی میں آؤں گا۔ میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے کیا بھابھی سے اجازت لینی تھی؟ گپ چھپ ہماری چلتی رہتی تھی، بلکہ جو ان کے اور ہمارے درمیان جو یہ جوکس کا سلسلہ تھا وہ بہت طویل تھا، محسن صاحب، میں، فراز صاحب، یوسف رضا چشتی صاحب۔ تو وہ جناب علی انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے ہوسٹ سے وہاں بات کی، میں نے کہا جی کچھ اگر میرا یہ 2 دن کا مجھے وقفہ مل جائے تو 30 دن میں آپ کے ساتھ، کیونکہ وہاں تو پھر مجھے ہفتہ گزارنا ہے۔ تو وہاں پھر انہوں نے یہ کہی، اور وہ بات میں نے پھر اسٹیج پہ سب دوست جو موجود تھے ان کو یاد ہوگی، اسٹیج سے پھر میں نے کہا کہ فراز صاحب نے یہ کہا تھا کہ یار ناصر بات یہ ہے کہ جب پشاور سے مجھے بلاوا آتا ہے تو مجھے اندر سے بہت خوشی ہوتی ہے، تو اس لیے میں اس کے لیے کچھ بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ تو خیر ایک تقریب کی بات، یہ اس کی پشاور سے، اپنے لوگوں سے، اپنی دھرتی سے محبت تھی۔ یہ بات میں نے اپنے کئی کالموں میں بھی لکھی ہے، اور بلکہ اب تو بہت سے لوگوں نے اس کو اس انداز سے لکھا، یہ فراز نے ہمیں کہا ہے۔ بہت خوب جی۔ احمد فراز صاحب جو تھے، ہی واز سن آف دا ساحل، صوبہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق تھا، اور کوہاٹ میں پیدا ہوئے، ساری زندگی پشاور میں گزری۔ مشتاق شباب صاحب 1-2 لائنیں ان کے حوالے سے کچھ بتائیں ہمیں، اور اعجاز صاحب 1-2 لائنیں کچھ، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے۔ کوہاٹ میں پیدا نہیں ہوئے، ہاں وہ نوشہرہ میں پیدا بالکل نوشہرہ میں، یس، یہ غلط فہمی ہے عمومی طور سے۔ اچھا یہ بڑی بات۔ ان کا تعلق، ان کے خاندان کا تعلق کوہاٹ سے یقیناً تھا، والد صاحب ان کے ظاہر ہے ان کے والد والدہ بھی صاحب تھی، کوہاٹ کے ہیں، لیکن ان کی پیدائش وہ نوشہرہ میں، جب وہ ان کے والد صاحب وہاں ملازمت کے سلسلے میں جی برق کوہاٹی صاحب، جی آغا برق کوہاٹی، تو وہ نوشہرہ میں پیدا ہوئے۔ ایک اس کی وضاحت تھوڑی سی کرنی ضروری تھی، کیونکہ عام طور پہ غلط جی لکھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے، یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تھے تو کوہاٹ کے نا؟ جی فیملی ان کی کوہاٹ کی، چلو کہ فیملی تو کوہاٹ کی ہے، بالکل شباب صاحب ان کی بالکل درست کہہ رہے فیملی ہیں، کوہاٹ کی ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں، اچھا، لیکن وہ مطلب ان کی پیدائش نوشہرہ میں، جب ان کے والد صاحب وہاں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ ظاہر ہے کہ والد جہاں ہوں گے، والدہ جہاں ہوگی، تو بچہ تو پیدائش اس کی وہیں ہوگی۔ تو یہ ایک تو اس کی وضاحت، اور دوسرا یہ ہے کہ فراز کے حوالے سے کیا یادداشتیں ہیں، کیا سلسلہ ہے، تو اور بہت سی باتیں ہیں
جو اگر ہم شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کے 3-4 پروگرام جو ہیں اس سے نمٹ جائیں گے. تو بہتر ہے کہ ہم گاہے گاہے اس کو چلتے رہیں. اور ہم امیر الحسن زیدی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، حالانکہ ہم یہ کافی پروگرام کر چکے ہیں، لیکن آج انہوں نے ایک بڑا ہمیں خوشگوار ایک سرپرائز دیا، اور ہم مطلب اچانک ہی ذہن میں آیا کہ شاید انہوں نے احمد فراز صاحب کا پوچھا ہوگا، ہم دوستوں نے، ناصر صاحب نے، میرے شباب صاحب، اور ظاہر ہے پھر وہ ان کا جب حوالہ آ گیا تو پھر سب کھل اٹھے، ساری محفل بلکہ کھل اٹھی. نام ایسا ہے، نام ایسا ہی ہونا چاہیے. جی ہاں. اور وہ پشاور سے ان کا، جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ ان کا بڑا دلی لگاؤ تھا. ہم نے انہیں یہاں پشاور کی گلیوں میں اور یونیورسٹی میں دیکھا جب ہم طالب علم تھے، اور ان کو مطلب یہ کہ وہ بڑے یہاں کی ایک ایسی شخصیت تھی کہ ہر دل عزیز جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا. مشاعروں میں ہم نے انہیں دیکھا ابتدا میں، جب یہ پشاور میں اکثر مشاعروں میں، پھر وہ اسلام آباد چلے گئے. اور پھر ان کا جیسے دوستوں نے بھی کہا کہ وہ اکثر محسن احسان صاحب کے پاس آتے تھے، وہ ان کے بچپن کے دوست تھے، بلکہ ان دونوں نے اکٹھی ہی آغاز کیا تھا شاعری کا. تو وہ حیات آباد میں محسن صاحب رہتے تھے، تو وہ اکثر ہم بھی چلے جاتے، وہ محسن صاحب بلا لیتے تھے، ناصر صاحب، مشتاق صاحب، سب ہم چلے جاتے. تو بڑی خوبصورت شامیں ہماری وہاں گزرتی، اور ان کی گفتگو ہوتی، اور ان سے وہ اپنے تجربات شیئر کرتے. اور جیسے ابھی ناصر صاحب نے کہا کہ مشاعروں کے لیے انہیں جانا تھا، تو ان کے پاس ایک بار ہم بیٹھے تھے تو ان کے پاس 3-4 کلرز کے پاسپورٹ تھے. ہاں. اور وہ بتا رہے تھے کہ یار مجھے اتنا ٹریول کرنا پڑتا ہے کہ یہ مطلب میں نے 3-4 کلرز کے پاسپورٹ. تو بہرحال وہ اچانک ان کا پھر وہ انتقال ہو گیا. ہم سب دوست پھر ان کے اس میں گئے، جنازے میں اسلام آباد گئے، اور ان کی واقعی بہت کمی محسوس ہوتی ہے. بہت شکریہ جی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، آپ سب تشریف لے کے آئے جی. زئی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ماہرین جو ہیں ان کے لیے بہت ساری نئی خواہشات اور محبتیں ہیں کہ بڑی محبت سے یہ جو ہے تو اپنے صوبے کی خدمت کر رہے ہیں جی. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.